जी, आप लोगों ने कल के सबक में पढ़ा था, तनाज़ा और फ़ैलान की बहस पढ़ी, ठीक है? और मुमकिन तौर पर आपने पढ़ा था कि 4 सूरतें हैं मुमकिन तौर, ठीक है जी? दोनों फ़ेल तकाज़ा कर रहे हो किसी इसमें ज़ाहिर को फ़ाइल बनाने का। सूरत नंबर 2, दोनों फ़ेल तकाज़ा कर रहे हो किसी इसमें ज़ाहिर को मफ़ऊल बनाने का। सूरत नंबर 3, फ़ेल अव्वल तकाज़ा कर रहा है फ़ाइल बनाने का और फ़ेल सानी तकाज़ा कर रहे हैं मफ़ऊल बनाने का। और सूरत नंबर 4, फ़ेल अव्वल तकाज़ा कर रहे हैं मफ़ऊल बनाने का और फ़ेल सानी तकाज़ा कर रहे हैं फ़ाइल बनाने का। ठीक है जी? अब इस बारे में आपको जो आगे सबक बतला रहे हैं, वो ये बतला रहे हैं कि इस चीज़ पर तो सबका इत्तेफ़ाक है, जमहूर उलमा का, कि आप दोनों फ़ेलों को अमल दे सकते हैं। पहले फ़ेल को भी अमल दे सकते हैं, यानी इस इसम ज़ाहिर को आप पहले फ़ेल के लिए भी मामूल बना सकते हैं और दूसरे फ़ेल के लिए भी मामूल बना सकते हैं। चारों सूरतों में आप पहले फ़ेल को भी अमल दे सकते हैं, दूसरे फ़ेल। सिर्फ़ इतनी सी बात है कि अगर सिर्फ़ इतनी सी बात है सिर्फ़ इतनी सी बात है कि जिस सूरत में हम फ़ेल अव्वल को अमल देंगे, तो उस सूरत में हम फ़ेल सानी के साथ क्या करें? और जिस सूरत में हम फ़ेल सानी को अमल देंगे, उस सूरत में हम फ़ेल अव्वल के साथ क्या करें? सिर्फ़ इतनी सी बात है, ठीक है जी? अच्छा, अब बात ये है कि अ, कि फ़ेल अव्वल को अमल देंगे, दूसरे के लिए कोई ज़मीर वग़ैरह ढूँढेंगे, ठीक है? फ़ेल सानी को अमल देंगे, पहले के लिए कोई ज़मीर वग़ैरह। तो अब जमहूर की राय यही है कि दोनों को अमल देना जायज़ है, पहले को भी, दूसरे को। ठीक है जी? जमहूर के साथ कौन इख्तिलाफ करे? जमहूर के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम फ़र्रा, एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे नहव का, वो इख्तिलाफ करते हैं जमहूर के साथ, ठीक है? वो जमहूर उनकी राय ये है कि नहीं जी, उनकी राय ये है उनकी राय ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अ, फ़ेल अव्वल को सॉरी सूरत नंबर 1 और सूरत नंबर 3 में फ़ेल अव्वल को अमल देना जायज़ नहीं, उनकी राय में। वो फरमाते हैं कि मैं इस चीज़ पे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि चारों सूरतों में दोनों फ़ेलों को अमल दे सकते। सिर्फ़ ये एक्सेप्शन है, सिर्फ़ एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि सूरत अव्वल में और सूरत नंबर 3 में वो कहते हैं हम इत्तेफ़ाक नहीं करते। ठीक है जी? क्यों इत्तेफ़ाक नहीं करते? इसको ज़रा सुनिएगा। सूरत नंबर 3 में वो फरमाते हैं कि सूरत नंबर 3 और सूरत नंबर 1 में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहते हैं कि पहले फ़ेल को अमल देंगे, दूसरे फ़ेल को अमल नहीं दे सकते। इमाम फ़र्रा की राय में सूरत नंबर 1 और सूरत नंबर 3 में दूसरे फ़ेल को अमल नहीं दे सकते, सिर्फ़ पहले फ़ेल को अमल दें। ठीक है जी? आपके सामने अगर चारों सूरतें होनी चाहिए, फिर आपको सही समझ आ जाएगा। चारों सूरतें जो कि किताब में है ना जी, उसको ज़रा देखें, आपको समझ आ जाएगा। सूरत नंबर 1 में दोनों फ़ाइल का तकाज़ा कर रहे हैं। समझे जी? यानी ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन सूरत नंबर 1 में और सूरत नंबर 2 में दोनों मफ़ऊलियत का तकाज़ा कर रहे हैं। ज़रब नहीं सॉरी सूरत नंबर 3 में पहला फ़ाइलियत का तकाज़ा कर रहा है और दूसरा मफ़ऊलियत का। ठीक है? ज़रबनी व अकरमतु ज़ैदन। तो इमाम फ़र्रा फरमाते हैं
کہ ان دو صورتوں میں صورت نمبر 1 اور 3 میں پہلے فعل کو عمل دینا جائز ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اس بارے میں یہ ہے جی، ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں جی، اس میں ظاہر میں دونوں فعل فاعل چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دیں گے، صورت نمبر 1 میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائے، کیونکہ اگر آپ صورت نمبر 1 میں دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو ایسی صورت میں جو پہلا فعل ہے اس کا فاعل یا تو آپ محذوف مانیں گے یا اس کے لیے کوئی ضمیر لائیں گے. ٹھیک ہے جی. ضمیر لائیں گے جو بعد والے کی طرف لوٹے. اگر آپ اس میں ظاہر لائیں گے تو سوری، اگر آپ فاعل محذوف مانیں گے تو فاعل کلام میں عمدہ چیز ہے، عمدہ چیز کو محذوف نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. فاعل کلام میں عمدہ چیز ہے، عمدہ چیز کو محفوظ نہیں کیا جاتا. اور اگر آپ ضمیر لائیں گے تو ضمیر کا مرجع بعد میں آ رہا ہے. اگر آپ ضمیر لائیں گے تو ضمیر کا مرجع بعد میں آ رہا ہے، تو جس ضمیر کا مرجع بعد میں آ جائے وہ تو جائز نہیں ہے. تو اضمار قبل ذکر ہے. اضمار قبل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ابھی ذکر نہیں ہوئی ہے اور آپ نے اس کی طرف ضمیر لوٹا دی تو یہ جائز نہیں. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز. ترجمہ دیکھیں، ترجمہ ذرا دیکھیں. فرماتے ہیں جی ایک سیکنڈ، یہ ہے ترجمہ عبارت کا. ایک سیکنڈ. کل ہم نے یہاں تک عبارت پڑھی تھی کہ الرابع عکسہ. ٹھیک ہے جی. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَعْلَمْ، آپ جان لیں ان فی جمیع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثانی. ان دونوں صورتوں میں فعل اول کو بھی دینا عمل دینا جائز ہے اور فعل دوم کو بھی عمل دینا جائز. چاروں صورتوں خلاف للفراء. صرف امام فرا اختلاف کرتے ہیں، امام فرا اختلاف کرتے ہیں فی صورت الثانیہ و ثالثہ. وہ اختلاف کرتے ہیں پہلی اور تیسری صورت میں. ٹھیک ہے جی. اور ان کی دلیل یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان اعمل ثانی، دوسرے فعل کو اگر عمل دیں گے تو یہ جائز نہیں. وہ دلیل، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اس کو عمل دینے کی صورت میں لزوم واحد الامرین، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لازم آئے گی. ٹھیک ہے. اما حذف الفاعل، یا فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا، وہ اول اضمار و قبل ذکر، یا ضمیر کو ذکر کرنے سے پہلے ضمیر کے مرجع کا ذکر کرنے سے پہلے لازم آئے گا. فرماتے ہیں وکلاہما محظوران، اور یہ دونوں چیزیں جائز نہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک بات آئی امام فرا کے مذہب کی. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ سمجھ آ رہی بات جی؟ جی آپ لوگ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ جی استاد جی سمجھ آ رہی. اچھا اچھا، سمجھ آ گیا نا جی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
جی استاد جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی یہاں تک بات ہو گئی. اب میں آگے عبارت پڑھتا ہوں. آگے یہ ہے فرماتے ہیں وَهَذَا فِي الْجَوَازِ، یہ جو اختلاف تھا جمہور اور امام فرا کا یہ جواز میں تھا. ابھی ایک اہم اختلاف شروع کر رہے ہیں، ایک اہم اختلاف شروع کر رہے ہیں اس حوالے سے. ایک اہم اختلاف شروع کر رہے ہیں اس بارے میں ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کس فعل کو عمل دینا جائز ہے، کس فعل کو عمل دینا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس بارے میں بصرہ اور کوفہ کے علماء کا اختلاف ہے. بصرہ کے علماء کے لیے ہم بصریین کا لفظ استعمال کریں گے اور کوفہ کے علماء کے لیے ہم کوفیین کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو یہ مشہور اختلاف ہے تنازل فعلان کی یہ بتلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا افضلیت میں اختلاف ہے کہ کس کو فعل عمل دینا جائز ہے. جواز میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جواز کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں کے نزدیک دونوں فعلوں کو عمل دینا جائز ہے. ٹھیک. اچھا جی اب اختلاف ہے جواز میں. علماء بصریین کی رائے یہ ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دینا اولا اور بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے فعل کو عمل دینا اولا ہے بنسبت پہلے کے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جو دوسرا فعل اس اسم کے قریب ہے اور الحق للقریب ثم للبعید، پہلا حق قریب کا پھر بعد میں بعید کا. ٹھیک ہے جی. یہ رائے ہے علماء بصریین کہ الحق للقریب ثم للبعید. ان کی دلیل ہے کہ پہلے قریب کا حق ہے پھر بعید کا حق. ٹھیک جی. جبکہ علماء کوفیین کی رائے یہ ہے کہ پہلے فعل کو عمل دینا بہتر اور پسندیدہ. ٹھیک ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی دونوں فعلوں میں جب جو پہلا فعل ہے وہ مقدم ہے. ٹھیک ہے. اور قاعدہ ہے کہ الحق للمقدم، کہ جو مقدم ہے حق اس کا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. تو یہ یہاں تک بات آ گئی کوفیین کی. وہ فرماتے ہیں کہ دونوں افعال میں جو پہلا فعل مقدم ہے لہذا ہم اس کو عمل دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات ہو گئی. ایک اب اس کی عبارت کو دیکھیں. عبارت میں جو دلائل ہوں گے میں اس کی طرف آتا ہوں. جی میں عبارت کی طرف آتا ہوں. ایک سیکنڈ. جی عبارت کی طرف ذرا آ جائیں. اس کی عبارت یہ ہے وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ، جہاں تک پسندیدہ اور ناپسندیدہ کی بات ہے فرماتے ہیں فَفِيهِ خِلَافُ الْبَصْرِيِّينَ، اس میں علماء بصریین اختلاف کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ، علماء بصریین پسند کرتے اعمال الفعل ثانی، دوسرے فعل کو عمل دینا اعتبارا للقرب والجوار، قریب اور پڑوس کی وجہ سے. والکوفیون، اور جو علماء کوفیون ہیں یختارون اعمال الفعل الاول، وہ فعل اول کو عمل دینے کو جائز اور بہتر سمجھتے ہیں مراعاتا للتقدیم والاستحقاق. وہ فرماتے ہیں وہ فعل مقدم بھی ہے اور اس فعل کا حق بھی زیادہ ہے. یہاں تک تو بات آ گئی. گویا کہ دو قسم کے اختلافات آپ نے پڑھ لیے. ایک اختلاف تھا جمہور اور امام فرا کا جواز اور عدم جواز کا. جمہور چاہے نحوی چاہے بصری ہے دونوں کے نزدیک دونوں فعلوں کا عمل دینا جائز ہے چاروں صورتوں. ٹھیک ہے. لیکن جو امام فرا ہے وہ فرماتے صورت نمبر اول اور صورت نمبر 3 میں پہلے فعل کو عمل دینا جائز. ٹھیک ہے.
اچھا یہاں تک بات آ گئی، ٹھیک ہے، اچھا جی آگے ہے جی اب ہم آتے ہیں دوسرا اختلاف ہم نے بتایا بصری اور کوفیوں کا. بصری اور کوفی میں بھی دونوں فعلوں کو عمل دینے کو جائز سمجھتے ہیں، اختلاف صرف بہتر اور غیر بہتر کا. ٹھیک ہے جی، کوفیین پہلے فعل کو عمل دینے کو بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ بصریین جو ہے وہ دوسرے فعل کے عمل دینے کو بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو. اب آپ کو سب سے پہلے یہاں اگلی جو عبارت ہے فإن عملت الثانی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بصریین کا مذہب بیان کرے، اور بصریین کے مذہب کو مصنف نے اس لیے مقدم کیا ہے کہ ہمارے صاحب ہدایت کے نزدیک جو بصریین کا مذہب ہے وہ زیادہ راجح ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے فعل کو عمل دیں گے نا جی، تو پہلے فعل کے بارے میں تین ممکنہ صورتیں آ سکتی. ٹھیک ہے، کہ جب آپ دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو پہلے فعل کے بارے میں وہ فاعل کا تقاضا کرے گا یا مفعولیت کا. ٹھیک ہے، تو وہ فاعل کا تقاضا کرے گا یا مفعولیت کا. ٹھیک ہے، تو ممکنہ طور پر چاہے فاعلیت کا تقاضا کرے یا دوسری کا تقاضا کرے، تو آپ دوسرے فعل کو جب عمل دیں گے تو پہلے فعل کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو یا تو آپ اس کے فاعل کو محذوف مانیں گے یا آپ اس کے فاعل کو ذکر کریں گے یا اس کے اندر کوئی ضمیر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی، جی لہذا ہم کیا کریں گے، ہم نے جب دوسرے فعل کو علماء بصریین کے مطابق عمل دے دیا، اب پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہو جیسا کہ صورت نمبر 1 اور صورت نمبر 3 میں ہے، صورت نمبر 1 میں بھی نہیں سوری صورت نمبر 1 اور صورت نمبر 3 میں، ہاں ٹھیک ہے، اگر پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے، پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے جیسا کہ صورت نمبر 1 اور صورت نمبر 3 میں، بالکل ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں علماء بصریین پر فرماتے ہیں کہ آپ پہلے فعل میں ضمیر لے کر آئیں. پہلے فعل میں کیا لے کر آئیں گے جی؟ ضمیر. صورت نمبر 1 اور صورت نمبر 3 پہلے فعل میں ضمیر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی، تو جب آپ پہلے فعل میں ضمیر لے کر آئیں گے اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو عبارت ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ضربنی و اکرمنی زید، تو زید فاعل بن جائے گا اکرمنی کے لیے، اور ضربنی کے اندر جو فاعل ہوگا ہوا ضمیر. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں یہ اس ہوا ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہ وہی زید ہوگا جو کہ بعد میں آ رہا. ٹھیک ہے، لیکن پھر اشکال آئے گا کہ بھئی یہ تو اضمار قبل ذکر لا آ رہا ہے. اشکال کیا آئے گا؟ اشکال یہ آئے گا یہ تو اضمار قبل ذکر ہے. اضمار قبل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ابھی ذکر نہیں ہے اور آپ ابھی اس کے ضمیر لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس بارے میں جی اس بارے میں اس کا یہ تو ویسے عام طور پہ ناجائز ہے، لیکن اس کی جواز کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے، جواز کی وجہ کہ بھائی فاعل ہوتا ہے کلام میں عمدہ، فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، عمدہ، اور عمدہ کے لیے کلام میں عمدہ اس لیے ہوتا ہے کہ مسند الیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو چیز کلام میں عمدہ ہو اس کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے. ٹھیک ہے جی، جی ایک نظر ایک بچہ تنگ کر رہے ہیں. جی جی جی، اور جو چیز کلام میں عمدہ ہو اس کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے، لہذا بصریین فرماتے ہیں کہ ہم
ضربنی کے اندر فاعل ہوا ضمیر لے کر آئیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا یہ ہوا ضمیر زیدن کی طرف راجع ہے. یہ تو اس صورت کی بات ہو رہی ہے صورت نمبر 1 اور 3 کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کلام میں عمدہ میں گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس صورت میں اچھا یہ تو یہاں بات ہوئی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عبارت میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے متوافقین اور متخالفین. متوافقین کا مطلب جہاں دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے اور متخالف دونوں فاعل کا دونوں مفعول کا, اور متخالفین کا مطلب یہ ہے جہاں ایک فاعل کا اور ایک مفعول کا. میں آؤں گا عبارت کے اوپر. یہ تو اس صورت کی بات ہم نے کی کہ اگر پہلا فعل ہم دوسرے فعل کو عمل دیں اور پہلا فعل مفعول کا فاعل کا تقاضا کر رہا. اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دیں اور پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو, وہ مفعول چاہ رہا ہو, تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا فعل افعال قلوب میں سے ہے. افعال قلوب آپ آگے پڑھیں گے, آپ نے پڑھے نہیں, وہ افعال جو دل کے گمان خیال اس قسم کے معنی میں آتے ہیں, وہ افعال قلوب ہوتے ہیں, جاننا خیال کرنا وغیرہ کے بارے. تو اگر دوسرے فعل کو عمل دیں گے اور پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو اور افعال قلوب میں سے نہ ہو, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں علماء بصریین کی رائے یہ ہے کہ ہم جو پہلا فعل ہے اس کے مفعول کو محذوف مانیں گے. اس کے مفعول کو نہ ذکر کریں گے نہ اضمار قبل ذکر لازمی, کیونکہ مفعول کلام میں عمدہ نہیں ہوتا, اس لیے اس میں اضمار قبل ذکر نہیں کر سکتے. وہ فرماتے اس کا جو پہلا فعل کا جو مفعول ہوگا اس کو ہم محذوف سمجھیں. مثلا سورت نمبر 2 میں عبارت ہے ضربت واکرمت زیدن, تو فرماتے جو زیدن ہوگا یہ اکرمت کے لیے مفعول بھی بن جائے گا اور ضربت کا جو مفعول بھی ہوگا وہ محذوف ہوگا. اسی طریقے سے ضربت واکرمنی زیدن ہے, زیدن فاعل بن جائے گا اکرمنی کے لیے اور ضربت کا جو مفعول بھی ہوگا وہ محذوف ہوگا. عبارت کو ذرا دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گا. فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي, اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دیں گے, فانظر, آپ دیکھیں, ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل, اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہو, ازمرتہ فی الاول, تو آپ ضمیر لائیں گے پہلے فعل میں, کما تقول فی المتوافقین. متوافقین والی صورت سے مراد یہاں صورت نمبر 1 ہے, متوافقین سے مراد صورت نمبر 1 ہے. ضربنی واکرمنی زیدن, تسنیہ کی ضمیر لائیں گے تو آپ پڑھیں گے ضربانی واکرمنی زیدانی, جمع کی ضمیر ضربونی واکرمنی زیدن. فی المتخالفین, اور صورت نمبر 3 میں آپ کہیں گے ضربنی واکرمت زیدن, تسنیہ میں کہیں گے ضربانی واکرمت زیدین, جمع میں کہیں گے ضربونی واکرمت زیدن. اور وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ, اگر پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہو, وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ, اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو, حذفت المفعول من الفعل الاولی, تو آپ فعل اول کا جو مفعول ہے اس کو محذوف مانیں گے. کما تقول فی المتوافقین, متوافقین سے مراد یہاں صورت نمبر 2 ہے. صورت نمبر 2 میں آپ عبارت پڑھیں گے ضربت واکرمت زیدن, ضربت کا مفعول محذوف ہے. ضربت واکرمت زیدین, ضربت کا یا مفعول تثنیہ محذوف ہے. ضربت واکرمت زیدین, یا اکرمت کا مفعول بھی زیدین اور ضربت کا محذوف ہے. اور پھر متخالفین, متخالفین سے مراد یہاں صورت نمبر 4 ہے. ضربت واکرمنی زیدن, زیدن فاعل بن جائے گا اکرمنی کے لیے, ضربت کا مفعول بھی محذوف ہے. ضربت واکرمنی زیدان, ضربت کا مفعول محذوف ہے, اکرمنی کے لیے زیدان فاعل ہے. ضربت واکرمنی زیدون, زیدون اکرمنی کا فاعل ہے اور ضربت کا مفعول محذوف ہے. یہاں تک تو بات ہوئی. اگر افعال قلوب ہو تو کیا کریں گے, یہ ہم کل کے اگلے سبق میں کریں گے. کل کے سبق, آج کا سبق سمجھ آ گیا جی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی, سمجھ آ گیا جی؟ جی استاد جی تھوڑا ابھی دوبارہ سنیں گے, اینڈ سے تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے مشکل ہے, لیکن پھر سنیں گے انشاءاللہ آ جائے گا. آپ آپس میں تکرار بھی کریں, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت السلام.